औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। पारा नंबर 10। सूरह इन्फ़ाल का कुछ हिस्सा 10वें पारे में भी आया है। इन्फ़ाल नफ़ल की जमा है और नफ़ल माल गनीमत को कहते हैं। इस सूरत की पहली आयत में एक ऐसे ही सवाल का जवाब दिया गया था जो माल गनीमत के बारे में किया गया था। 10वें पारे के शुरू में इसकी मज़ीद तफ़सील मौजूद है। माल गनीमत का 5वां हिस्सा, जिसमें बताया गया कि माल गनीमत का 5वां हिस्सा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके क़राबतदार, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों, जबकि 4 हिस्से मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम किए जाएंगे। ग़ज़वा बदर की जो मंजर कशी है उसके बारे में आता है कि माल गनीमत की तकसीम का हुक्म बताने के बाद ग़ज़वा बदर की तफसील है, जिसमें कुरान हकीम ने अपने ख़ास असलूब में इसकी यूँ मंजर कशी की कि गोया सामीन अपनी आँखों से इस ग़ज़वे का हाल देख रहे हैं। फरमाया, उस वक्त को याद करो जब तुम करीब के नाके पर थे और वो दूर के नाके पर थे और काफ़िला तुमसे नीचे उतर गया था। आयत नंबर 43 यानी 42। ग़ज़वा बदर के हवाले से जो बातें यहाँ जिक्र की गई हैं इनमें से ख़ास बातें दर्जा झेल हैं। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो कुफ़ार ने मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम समझी और यूं ही मुसलमानों को कुफ़ार बहुत कम दिखाई दिए। ऐसा इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला ने इस जंग का होना तय फरमा दिया था और अल्लाह नहीं चाहता था कि कोई फरीक भी दूसरे की कसरत से मरगूब होकर राह फरार इख्तियार करे। नुसरत के हसूल के 4 अनासिर। अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की नुसरत का तज़किरा करने के बाद अल्लाह की नुसरत के हसूल के 4 अनासर ज़िक्र किए। मैदान जंग में साबित कदमी, दूसरा अल्लाह ताला का ज़िक्र कसरत के साथ, तीसरा आपस में इख्तलाफ और लड़ाई झगड़े से बचकर रहना और आखिरी है दुश्मन से मुकाबले के वक्त नामुवाफ़िक अमूर पर सब्र करना। आयत नंबर 46। फ़ख्र, गुरूर और दिखावा। कामयाबी के 4 अनासर बताने के साथ साथ मुशरिकीन की तरह फ़ख्र और गुरूर और दिखावा करने से मना किया गया है। मुशरिकीन के लिए अमाल का मुज़य्यन होना और मुसलमानों के लिए फ़रिश्तों का उतरना। ग़ज़वा बदर में शैतान मुशरिकीन के सामने इनके अमाल को मुज़य्यन करके पेश करता रहा। दूसरी जानिब मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फ़रिश्ते नाज़िल हुए जो काफिरों के चेहरों और पीठों पर सख्त ज़रबे लगाते थे। आयत नंबर 48 से 51 तक। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगरचे ये आयात तो ग़ज़वा बदर के बारे में नाजिल हुई लेकिन मफ़हूम के एतबार से आम है। चुनांचे मौत के वक्त हर काफिर की पिटाई लगती है। फरिश्ते कुरैश पर ग़ज़वा बदर में जो आफत आई और वह ज़लील व ख्वार हुए तो इसकी वजह ये बताई गई कि अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जब कोई कौम लश्कर की बजाय कुफ़र और अताअत की बजाय गुनाह शुरू कर देती है तो अल्लाह ताला भी अपना मामला बदल देता है और इससे नेमत की जगह राहत की जगह मुसीबत में मुब्तला कर देता है। ग़ज़वा बदर के पस मंज़र में मुसलमानों को हदायत की गई कि वह दुश्मनों के मुकाबले के लिए मादी, अस्करी और रूहानी तीनों एतबार से तैयारी मुकम्मल रखें। ज़ाहिर है ग़ज़वा बदर में मादी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। ये तो अल्लाह की ख़ास नुसरत का नतीजा था कि मादी और अस्करी एतबार से कमज़ोरी और दोनों लश्करों में बेपनाह तफावत के बावजूद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता की। लेकिन आइंदा के लिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वह हालात और ज़रूरियात के मुताबिक भरपूर तैयारी करें ताकि इनके असले और साजो सामान को देखकर दुश्मन पर रोब तारी हो जाए और वो इस्लामी लश्कर के सामने आने की जुर्रत ही ना करें। अरशाद बारी ताला है कि जहाँ तक हो सके तुम इनसे मुकाबले के लिए तैयार रखो, क़ुव्वत भी और घोड़ों का पालना भी कि इसके ज़रिए तुम्हारी धाक बैठी रहे अल्लाह के दुश्मनों पर और तुम्हारे दुश्मनों पर और उनके सिवा दूसरे लोगों पर जिन्हें तुम नहीं जानते और अल्लाह इन्हें जानता है। आयत नंबर 60।
یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مادی قوت اور طاقت کی اہمیت کے باوجود روحانی قوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دشمن سے دو بدو ہونے کے لیے روحانی اور ایمانی قوت تمام دوسری قوتوں اور وسائل کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو کمزور کو طاقتور بناتی ہے، جو چھوٹے کو بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے، جو شہادت کی راہ پر چلنا آسان کرتی ہے۔ ایمانی قوت رکھنے والوں کو ایسا روب عطا کیا جاتا ہے جو بڑے بڑے سورماؤں کو لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ اپنی اس اجتماعی کمزوری کا کیسے اعتراف کیا جائے کہ آج کے مسلمان فکری، علمی، مادی اور روحانی ہر اعتبار سے ضعف اور کمزوری کا شکار ہیں۔ جہاں مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کا حکم دیا گیا، وہیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں تم بھی ان کی طرف مائل ہو جانا۔ آیت نمبر 61۔ اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اگر صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بہر صورت جنگ ہی کرنا ضروری ہے اور مصلحت سے دور رہنا ہی اللہ کا حکم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد موقع پر صلح کا راستہ اختیار فرمایا۔ قیدیوں سے فدیہ۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین کو گرفتار کیا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عادت کے موافق ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوسرے کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کے آزاد کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا، فرمایا گیا اگر اللہ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا اس کے بدلے تم بڑا عذاب نازل ہوتا۔ آیت نمبر 68۔ اس قسم کی آیات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غصہ فرمایا گیا ہے، قرآن کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر بالفرض قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ایسی آیات کو قرآن میں ہرگز جگہ نہ ملتی۔ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ عتاب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فدیے کے کھانے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اسے حلال اور پاکیزہ قرار دیا جو مشرک قیدیوں سے لیا گیا تھا۔ ایک دوسرے کا رفیق ہونا۔ سورت کے اختتام پر ان لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق قرار دیا گیا جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت و جہاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ سورت کی ابتدا جہاد اور غنیمت کے ذکر سے ہوئی ہے اور اختتام نصرت اور ہجرت کے ذکر پہ ہو رہا ہے۔ گویا یہ کہ سورت ابتدا سے اختتام تک جہاد ہی کے بیان پر مشتمل ہے۔ سورہ توبہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ ترتیب کے حساب سے سورت کا نمبر 9 ہے اور نزول کے حساب سے سورت کا نمبر 113 ہے۔ مدنی سورت ہے اور اس میں 129 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں۔ اس کا وجہ تسمیہ اس سورت کا دوسرا نام سورہ برات اور برات کے معنی بیزاری کے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں عہد و پیمان سے بیزاری اور توڑنے کا حکم دیا گیا، اس لیے اس سورت کو سورہ برات و توبہ کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 1۔ سورہ توبہ کو برات بھی کہا گیا اور اس سورت کا پہلا لفظ ہی برا ہے۔ شان نزول۔ یہ سورت 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے۔ اس غزوے کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا، سفر بھی طویل تھا، پھل بھی پکے ہوئے تھے جو کہ ان کا اہم ذریعہ معاش تھا، اور مقابلہ ایک ایسی سلطنت سے تھا جسے اپنے وقت کے سپر پاور ہونے کا دعویٰ تھا۔ مختصر یہ کہ یہ غزوہ اہل ایمان کے لیے بڑی ابتلا اور ان کے صدق و اخلاص کا امتحان تھا۔ اس کے ذریعے مومنوں اور منافقوں کے ذریعے امتیاز بھی ہو گیا۔ سورہ توبہ کے بنیادی ہدف کے بارے میں آتا ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا ہے۔ غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان واضح فرق کر دینا، اور جہاں تک احکام جہاد کا تعلق ہے تو تمہید کے طور پر ان معاہدات سے برات کا اعلان کیا گیا جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے۔ ان کے لیے انتہائی مدت 4 ماہ مقرر کی گئی تھی۔ یوں ہی مشرکوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی منع کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ لوگ کئی بار عہد شکنی کے مرتکب ہوئے تھے اور اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے یہود کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے چلے آ رہے تھے۔
مشرکوں سے برات کا اعلان کرنے کے بعد اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دے دی گئی۔ مکر و فریب، عہد شکنی، منافقت اور جھوٹ ان کی فطرت میں رچ بس چکا تھا۔ یہود کا قبیلہ بنو قریظہ ہو یا بنو نذیر ہو یا بنو کنائن کا ہو، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ تقریباً 20 آیات میں ان کے باطنی خبث اور بری کارروائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہل کتاب سے متعلق مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیے ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو جائیں۔ آیت نمبر اور جزیہ دیں۔ آیت نمبر جزیہ ٹیکس ہوتا ہے 69۔ جہاں تک اس صورت کے ہدف کا تعلق ہے تو منافقوں کی علامات اور باطنیوں کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ وہ سب کے سب ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ اسی لیے صورت کا نام سورہ فاضح بھی ہے، یعنی رسوا کرنے والی صورت۔ اس صورت کے نزول سے قبل انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعوے کے پردے میں چھپا رکھا تھا، لیکن اس صورت نے ان کے باطن کو یوں ظاہر کیا کہ ہر کسی نے جان لیا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص مومن ہے۔ منافقوں کی کمزوریوں اور عیوب کو نمایاں کرنے کا ظاہری سبب غزوہ تبوک بنا۔ جہاد تو ویسے بھی جان کو جوکھم میں ڈالنے والی عبادت ہے، جبکہ غزوہ تبوک میں مادی اعتبار سے اپنے وقت کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، اور وہ بھی شدید گرمی و فقر فاقہ کے دنوں میں۔ اس غزوہ کے پس منظر میں منافقوں سے جو حرکتیں سرزد ہوئیں، اس کا اندازہ ذیل کی چند جھلکیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جھلکیاں سورہ توبہ کی بعض آیات ہی سے ماخوذ ہیں۔ اللہ نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ منافق قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ضرور تبوک کی طرف نکل پڑتے۔ آیت نمبر 42۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو منافقوں نے جھوٹے عذر دینے شروع کیے۔ سوائے چند کے باقی تمام مخلص مسلمان فوراً غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ منافقوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے مدینہ میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا۔ اگر بالفرض وہ شرکت کرتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہ کرتے۔ آیت نمبر 47۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے مذاقہ خیز عذر پیش کر کے اپنے لیے استثناء یعنی چھٹی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پہ جید بن قیس نام کے ایک صاحب کہنے لگے، یا رسول اللہ میں دل کا بڑا کمزور ہوں، جبکہ رومیوں کی عورتیں گورے رنگ کی ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے اگر میں جہاد میں گیا تو انہیں دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ 49 آیت۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 50۔ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو یا مال غنیمت ہاتھ آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس کسی حادثے یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو انہیں بے پناہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ اے مسلمانوں ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آیت نمبر 56۔ ان کی نظر میں صرف مال پر ہوتی ہے، اگر مل جائے خوش ہو گئے، اگر محروم رہیں تو اللہ کے نبی پر بھی تانا زنی سے باز نہیں آتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کی بات سن لیا کرتے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ تو نرے کان ہیں۔ آیت نمبر 61۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہیں مستقل یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کا پول کھول دے اور ان کے قلبی راز فاش کر دے۔ آیت نمبر 64۔ تفصیل سے پڑھنے کے لیے ہی تفسیر اور قرآن کی کلاس کو جوائن کرنا چاہیے، یہ تو صرف خلاصہ ہے، تو خلاصے میں دل کرنا چاہیے کہ ہاں ہم اس کی پوری ڈیٹیل کو پڑھیں۔ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینا، نیکی سے روکنا اور بخل کرنا ان کی نمایاں صفات میں سے تھا۔ آیت نمبر 67۔ ان منافقین کی صفات اور اعمال ماضی کے کفار جیسے ہیں۔ آیت نمبر 69۔ ان کے دل اللہ کی محبت، اس کے ذکر و شکر اور اس کی عظمت سے یکسر خالی ہیں۔ ظاہر ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہوگی اس کے لیے معصیت اور نافرمانی بہت آسان ہو جائے گی۔ منافقوں کو کفار کے ساتھ تشبیہ دینے کے بعد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب مدین کا ذکر ہے۔
10वें पारे के आखिर तक मुनाफिकों ही का तज़किरा हुआ है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ तक फरमाया, ए मेरे पैगंबर, अगर आप इनके लिए 70 बार भी इस्तग़फ़ार करें तो भी अल्लाह इनकी हरगिज़ मग़फ़िरत नहीं करेगा। और ये भी फरमा दिया कि अगर इनमें से किसी का इंतकाल हो जाए तो आप इसकी नमाज जनाजा अदा ना फरमाएं। मुनाफिकों के साथ साथ अल्लाह ताला ने इन मुखलिस मुसलमानों का भी तज़किरा फरमाया जिनमें से कोई बुढ़ापे, कोई शदीद बीमारी और कोई सामान जहाद ना होने की वजह से जहाद में शिरकत ना कर सके। इन लोगों के जज्बात का ये आलम था कि जहाद में शिरकत न कर सकने की वजह से इनकी आंखों से आंसू उमड़ उमड़ आते थे। इसलिए फरमाया कि मुखलिसीन की इस जमात पर कोई गुनाह नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।